26 आयतें तो छोड़ो, 26 लफ्ज़ भी नहीं निकाल सकते। और 26 लफ्ज़ तो छोड़ो, एक लफ्ज़ भी, और लफ्ज़ तो बहुत दूर की बात, एक नुक्ता भी अगर किसी ने बदलने की कोशिश की और हटाने की कोशिश की, रब काबा की कसम, उस मुल्क के अंदर क़यामत बर्पा हो जाएगी। उस मुल्क के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। उस मुल्क के अंदर क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़यामत, ये अगर नहीं यकीन आता है तो आजमा कर देख लो, एक नुक्ता भी उसका नहीं बदल सकते। अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। जहां मैंने ये तकरीर कर रहा था, वो दस्तार बंदी हो रही थी बच्चों के सर पर। मैंने कहा मैंने मान लिया, 26 आयतें निकाल दी गई, चलो मैंने मान लिया, पूरी दुनिया की किताबों को इकट्ठा करके ले आओ, चलो लाओ, हम भी लाते हैं, वेद लाओ, रामायण लाओ, गीता लाओ, बाइबल लाओ, इंजील लाओ, तौरात लाओ, जबूर लाओ, सब लाओ, हम भी लाते हैं कुरान। चलो अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज देता हूं, आंख में आंख डालो मौलाना जर्जीस के। है हिम्मत तो आओ, आंखों से आंखें लड़ाओ और लेकर आओ अपनी अपनी किताबें। हम भी अपनी किताब लेके आते हैं और आओ आग लगाते हैं सारी किताबों में, और इसके बाद देख लेते हैं क्या बच गया है। तुम भी अपनी किताबें जलाओ, हम भी जलाते हैं, और फिर देखते हैं बचता क्या है। जो बच जाए उसी को तुम भी मान लो, हम भी मान लो, बात खत्म। जो बच जाए, जो तुम्हारे मिटाने के बावजूद ना मिट सके, समझ लो कि वही आकाशीय मजहब है, इस्लाम है, वही सच्चा धर्म है। आओ इस बात पर फैसला कर लो। हमें मालूम है ये फैसला न तुम करोगे, न तुम्हारे बड़े, न इसको सफ़ेद कपड़े पहनने वाले करेंगे, न भगवाधारी। इस चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर पाएगा। हमें मालूम है न तलवार तुमसे उठेगी, न चलेगा खंजर। ये बाजू हमारे आसमाए हुए हैं, ये बाजू हमारे आसमाए हुए हैं। अगर यकीन ना आए तो आओ, मौलवी जर्जीस कुरान लेके आता है, तुम वेद और रामायण और गीता लेके आओ, ईसाई इंजील लेके आए, यहूदी तौरात लेके आए, बुद्ध लोग बुद्धिज्म लेकर आए, सिख लोग गुरु ग्रंथ लेकर आए। आओ अपने अपने धर्म के मानने वाले अपनी किताबें लेके आए और एक मैदान में रखकर उसको जला दें, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर आग लगा दें। सब किताबें जल गई। अब पूछो कि कौन सी किताब बाकी है, कौन सी किताब बचेगी? जो बच जाए वही इस्लाम, वही सच्चा धर्म है। आओ मान लें। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आओ तो नहीं आए, किताबें जलाने की बात कर रहा, कैसा आदमी है, कैसा मौलवी है, किताबें जलाने की बात कर रहा। अरे आओ मिटाओ, दफन करो, जलाओ, फिर देखो बाकी क्या रहता है। तौरात जल जाएगी, कोई यहूदी उसको दोबारा लिखने की ताकत नहीं रखता। इंजील जल जाएगी, दोबारा वो लिखी नहीं जा सकती है, दोबारा वजूद में नहीं आ सकती। वेद और रामायण और पुराण जल जाएंगे, कोई उनको दोबारा जीवित नहीं कर सकता है। गुरु ग्रंथ जल जाएगी, कोई उसको दोबारा नहीं पढ़ सकता है। सारी किताबें जल जाएंगी, लेकिन कोई उनको दोबारा नहीं लिख सकता है, न पढ़ सकता है। पूछो कुरान जला दिया गया है, क्या ये भी मिट गया है? हमारा 9 साल का बच्चा घर के कमरे से निकल के आएगा और ज़बान मुबारक से कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करेगा और मिनल जिन्नति वन्नास की सीन पर ख़त्म करके बता देगा। वो किताब तो जल गई जो कागज़ के टुकड़ों पर थी, वो किताब तो जल गई जो कागज़ के टुकड़ों पर लिखी हुई थी, लेकिन उस किताब को कैसे जलाओगे जो हम 9 और 10 साल के बच्चों के दिलों में और उसके सीनों में महफूज है? ये किताब बची हुई है, ये कुरान बचा हुआ है। लोगों, यही असली मजहब है, यही असली किताब है जो जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, दफनाने से दफन न हो, जो अमर हो, जो कभी मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती, वही तो सच्ची होती है, वही तो सच्चा मजहब है। मेरे भाइयों, ये किताब है, इसको ये भौंकने वाले कुत्ते क्या मिटाएंगे? इसको इससे पहले भी भौंकने वाले बहुत आए, मिट गए नामियों के निशान कैसे कैसे। ये जमी खा गई, बहुत से ऐसे कुत्तों को दफना गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका।
تم کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے، بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے۔ وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا، بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ لیکن قرآن کی چند آیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلا آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے۔ یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے اللہ اکبر جس پر آوازیں ہم دیتے ہیں یہ ابھی تک بند تھا، جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد لگا۔ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی، تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر آج تم اسلام لائے ہو، میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے۔ اللہ اسلام کمزور ہے ہمیں عمر دے دے، میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا۔ اللہ نے آج میری دعا سن لی ہے۔ بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر؟ آج میں بہت خوش ہوں، بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو، کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے؟ کہاں، بولو کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا اسی زید ابن ارقم کے گھر میں پڑھتا ہوں، چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 39 لوگ ہیں، 39، میں لے کے 40۔ حضرت عمر نے کہا اور آج میں اسلام لایا ہوں کتنے ہو گئے؟ کہا 41۔ کہا اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانہ کعبہ میں چلیے اور نماز پڑھیے، دیکھیں کون روکتا ہے۔ گھر سے نکالیے یہ چوری چوری اور چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نکلیے یہاں سے۔ اے اللہ کے رسول 39 لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، 40 ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور عمر تم کیا کرو گے؟ اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے، اسلام لا چکے ہو، پھر یہ کیوں کہہ رہے 39 نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے، تم کیا کرو گے؟ کہا میں تلوار لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا۔ کیوں؟ کہا دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکے۔ یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی۔ کہاں ہیں ہم؟ جلسہ ہو رہا ہے، اماں ڈر رہی بیٹا نہ جا۔ کیوں؟ مولوی جرجیز کو لاسٹ میں ٹائم ملتا ہے 2 بجے تک بولے گا تو اکیلا آئے گا۔ یہ اماں ہے آج کی، یہ ماں ہے آج کی، جلسے میں بھی جانے سے کہ 2 بجے تو اکیلا آئے گا، یہ آج کی ماں۔ اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں 39 لوگ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر دیکھتا ہوں کون روکے، جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی، لرزتی ہوئی ملے گی، بدن سے جدا ملے گی۔ یہ کوئی مٹا سکا قرآن کو؟ مٹانے گئے تھے خود ہی مان لے آئے، خود ہی لائے۔ میرے بھائیوں یہ انصاف، انسانیت کا ایسا درس دیا ہے۔ تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا، انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا۔ 50 مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے، 50 مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کاٹ دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے امیر گھر کی تھی، فاطمہ مخزومیہ۔ کیا تھا یہ؟ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے، ہاتھ مت کاٹو۔ لوگ کیا کہیں گے امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا، بڑے عزت دار گھرانے کی، قبیلہ مخزوم بہت عزت دار گھرانہ، ناک کٹ جائے گی پورے قبیلے کی۔ لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا، اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، ہو سکتا ہے قریبی کے مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا نا، قریبی لوگوں کو، ڈائریکٹ پروگرام نہیں دے رہے ہیں تو ان کے تھرو لے لیں، یہ قریبی ہیں،
تو اسامہ ابن زید کو بھیجا، اللہ کے رسول کے منہ لگے ہوئے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی، اللہ سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو؟ جی، اس کو چھوڑ دوں؟ ہاں۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو؟ وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں؟ اسامہ اپنا مشورہ اپنے پاکٹ میں رکھو، نہیں مانتا ہوں۔ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ امیر لڑکی تھی، امیری غریبی کے فرق کو مٹا دیا۔ جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مذاق اڑایا کافروں نے، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو، فرمایا تم میرا مذاق اڑاتے ہو، امیر گھر کی لڑکی نے چوری کی تھی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا، اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ انصاف تھا، اپنا اور پرایا نہیں، میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔ جنگ بدر میں جب 70 کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرت عباس تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائیں۔ بیڑیاں ڈال دی گئیں، ٹائٹ کر دی گئی، سب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں، لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں۔ عباس بوڑھے آدمی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا تو عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو دیکھا نہیں کہ اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے، لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں، تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں۔ ابھی تو ٹائٹ تھی، سارے قیدیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی۔ اٹھایا صحابہ کو، اٹھو، سب اٹھے، کیا میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نیند آ جائے۔ آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مرڈر ہو جائے یہ دوسری بات ہے۔ تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں، یہ بے انصافی ہے۔ تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے، اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے۔ کیوں کی تم نے انصاف کا مرڈر کیوں کیا؟ پھر آپ نے حکم دیا فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب سب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو۔ یہی انصاف ہے۔ میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے، اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے۔ ایک پارٹی ایسی ہے انڈیا میں، بہت سی پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی ایسی ہے کہ اس کی گنگا میں اگر ڈبکی لگا لو تو سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے، اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈبکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کے اوپر مرغی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے، انڈے کی چوری، جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکا ہے، اس کے اوپر انڈے کی چوری، کتاب چوری کا کیس لگا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور ایک کینڈیڈیٹ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے، سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بھی FIR درج نہیں ہوتی۔ ہماری عقلوں کا تقاضا ہے، ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں۔ نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات مت کرنا کہ مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تم اپنی کھوپڑیاں دوڑاؤ، تمہارا کام ہے کھوپڑیاں دوڑانا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک آج تک جیل کی سلاخوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی ہے۔ یہ صورت ہے، یہ حال ہے، ڈبکی لگا لو۔ لیکن یہاں یہ حال ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دیں۔ انصاف سب کے ساتھ۔ آؤ تو میں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں، آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں۔ قرآن کریم کی 4تھی آیت لے کر چلیے، بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو، کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، دشمنی میں وہ گالی دیں گے، بغیر علم، اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے، کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی، کرشن جی، دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ان کی عزت کرو، احترام کرو۔ پوری بنی آدم، پوری انسانیت قابل احترام ہے، ان کا احترام کرو۔ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے، کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے، کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا، کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا، یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا، حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ، یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے، سنیے دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا۔ حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا۔ لکھ لو، کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا۔ لکھو، کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا، اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا۔ یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے، پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا، ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا۔ لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں
کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانے نجات مل گیا ہے. مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے، نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے، نہ تمہاری جان لیں گے، نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے. اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے، ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں، تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا، بیت المقدس ملے گا. حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے، مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. اوفو، منظر دیکھو، سمجھوتا ہو چکا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے، آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے، آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں. انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی. فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے، آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا. حضرت عمر نے وضو بنایا، صحابہ نے وضو بنایا، چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اقامت ہو چکی. حضرت عمر فاروق نماز پڑھانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا چاہتے ہیں کہ کچھ خیال آیا ذہن میں. ایسے دیکھا، کہنے لگے کہ چٹائی اٹھاؤ. انہوں نے بھی اپنا مسلح اٹھایا، صحابہ سے کہا چٹائی اٹھاؤ اور گرجا کے باہر نکل کر بیابان کھیت میں چٹائی بچھاؤ. کھیت میں چٹائی بچھائی گئی. حضرت عمر نے وہی مسلح بچھا کر نماز پڑھا دی. گرجا میں نماز نہیں پڑھی. بعد میں عیسائی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہمیں خوشی تھی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن کیا بات ہے آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچھ چکی تھی، نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے، پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے، کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں، تمہارا گرجا پاک تھا، تم نے اس کو دھو دیا تھا، تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی، تمہارا شکریہ، پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لے، یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، وہ پہلے مسجد تھی. میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے، اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی. یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام. اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں. میرے بھائیوں ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے. 1949 تک جس مسجد پہ نماز پڑھی گئی ہو اس مسجد کے خلاف فیصلہ آتا ہے کہ اس کے بدلے 5 ایکڑ زمین دوسرے کو دے دو. پتہ نہیں یہ بیچارہ جج کہاں سے پڑھ کے آیا تھا اور کون سی اسکول سے اس کو جج کی سب کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، جس منصف نے بیچ ڈالے ہوں ضمیر و قلم، بھلا اس منصف سے انصاف کی فریاد کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ انصاف کہاں رہ گیا ہے؟ انصاف تو یہ تھا کہ گرجا سے نکل گئے. کیوں؟ نماز پڑھنا جائز تھا میرے لیے، لیکن جان بوجھ کر نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسجد نہ. یہ حالات تھے، یہ ذمہ داری تھی ہماری. اور وہیں سے سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے، چلو بیت المقدس میں چلنا ہے، چل دیے. حضرت عمر فاروق جس اونٹ پر بیٹھے تھے اس پہ کچھ سامان تھا، بس ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. حضرت عمر فاروق کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کا غلام لگام پکڑ کے چلتا تھا. کچھ دیر غلام بیٹھتا تھا تو حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے تھے. یہ طے ہو گیا تھا
थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर हम बैठेंगे, थोड़ी दूर हम चलेंगे, तुम बैठोगे। ये हुआ, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, और ऐसे सफ़र होते होते बैतुल मक़दिस आ गया। बैतुल मक़दिस जब आया, सोचो इतना दूर रह गया होगा जैसे ये और आपकी वो गाड़ी उधर जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, वो इतनी दूर का तकरीबन 300-400 मीटर का फासला, 300 मीटर का फासला रह गया होगा। तो बारी आ गई हज़रत उमर फ़ारूक के लगाम पकड़ने की, ऊँट की लगाम पकड़ने की, और हज़रत उमर फ़ारूक के ग़ुलाम के बैठने की बारी आ गई ऊँट पर। ग़ुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे ऊँट की, बारी आपकी है लगाम पकड़ने की, लेकिन मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लगाम मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि बैतुल मक़दिस आ गया है, लोग खड़े हैं आपके इस्तकबाल के लिए, अगर लगाम पकड़ा हुआ आपको देखेंगे तो जनाजा निकल जाएगा इज़्ज़त का। अमीरुल मोमिनीन, सारे इस्लामी शहरों का अमीर, और ऊँट की लगाम पकड़ा और ग़ुलाम बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हम ये बेइज्जती नहीं होने देंगे, आप ऊँट पर बैठ जाइए, अब थोड़ी दूर रह गया, मैं पैदल लेके चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, वाह, इंसाफ का मर्डर करने के लिए मैं ही मिला था, इंसाफ का खून करने के लिए मैं ही मिला था, तुम बैठो ऊँट पर, तुम्हारी बारी आई बैठने की। कहा ग़ुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन बैठने की बारी मेरी है, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, आप बैठिए, मैं अपनी बारी खुशी से आपको दे रहा हूं। नहीं, तुम दे रहे हो, मैं नहीं ले रहा हूं, बैठो तुम। अब ग़ुलाम कैसे नहीं मानेगा उमर फ़ारूक की बात, बैठो तुम्हारी बारी आई, बैठो, मैं नहीं देता हूं अपनी बारी, चलो बैठो। ग़ुलाम को ऊँट के ऊपर बिठा दिया और हज़रत उमर फ़ारूक ने लगाम पकड़ ली, लगाम, और चलने लगे। यही वाक़या देखा था महात्मा गांधी ने, तो कहा था कि उमर फ़ारूक का कानून नाफिज कर दो देश के अंदर, खून खराबा बंद हो जाए। गैरों ने पढ़ा इस्लाम, समझ गए। देख रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। इलाहाबाद में एक औरत ने डीएम को एप्लीकेशन दिया है, एक औरत ने, कि 5:30 बजे के करीब अजान होती है, मस्जिद के लाउड स्पीकर से हमारी नींद खुल जाती है, फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर हमारे सर में दर्द होता है और फिर मैं टेंशन में रहती हूँ। कानून अपनी जगह पर है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रहने की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कानून में हम कुछ दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, ये सबके लिए है, कानून अपना काम कर रहा है, मुझे किसी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, लेकिन सिर्फ बताना इतना है कि देखिए वो एक हिंदू औरत क्या कह रही है कि 5:30 बजे के करीब अजान की आवाज़ आती है और मेरी नींद खुल जाती है। एक हिंदू औरत अजान की आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुल जाती है, और मुसलमान अजान की आवाज़ सुनकर घोड़े का बेच के सोता है, लगता है जैसे मछलियाँ बेच के आया हुआ है। तुमसे अच्छी वो हिंदू औरतें हैं जिनकी अजान की आवाज़ सुन के कम से कम आँख तो खुल जाती है, नमाज नहीं पढ़ती अलग बात है, लेकिन आँख तो खुल जाती है कम से कम। यहाँ तो आँख ही नहीं खुलती है, बेशर्मी की हद हो गई हमारी, आँख ही नहीं खुलती है। उस औरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारी अजान की आवाज़ सुनकर हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हारी आँख तक नहीं खुलती। ये बेचारे निकलेंगे जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके, वो जुलूस निकाल लें, इसको सज़ा दो, कुरान की आयतें निकलवाता है, इसको मारो। इनका मोहब्बत देखो, जो अपनी चादर अपने ऊपर से हटाकर मस्जिद में न जा सके, वो बेचारा कह रहा है कि इसको फांसी दो, फांसी दो, और जो फजर में सोता रहे उसको क्या करो, गले लगाओ, हैं, उसको गले लगाओ। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में एक शख्स की फजर की नमाज की 1 रकात छूट गई थी बस। हज़रत उमर नमाज़ पढ़ा रहे थे तो वो देर से आया, अमीरुल मोमिनीन ने जब सलाम फेरा तो उसकी 1 रकात छूट गई थी, उसने पूरी कर दी। 1 रकात छूटी थी फजर की, पूरी की। हज़रत उमर ने CID से कहा, अपनी खुफिया पुलिस से, जिसकी 1 रकात छूट गई उसका नाम नोट करो तो डायरी पे। कहा क्या बात कर रहे हो, क्या? हाँ। कहा नहीं वो रोज़ आता है, आज पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी। कहा अल्लाह करे कि वही हो जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं इसके अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई है। अगर मुनाफिकत आई होगी तो कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। आज देर से आया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया तो मैं इसको वो सज़ा दूंगा जो मुर्तद को सज़ा देता हूँ।
दाहिना हाथ काटता हूँ बायां पैर, या बायां हाथ काटता हूँ तो दायां पैर, मैं इसका वही सज़ा दूंगा अगर इसने 3 दिन मस्जिद में देर से आया। सोचिए, पेशाब और पायखाने में गया था, अजान का जो मोबाइल का ज़माना नहीं था, घड़ियों का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, उस वक्त हालात ये देखिए, बेचारा आया, पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी, चला और नमाज़ पढ़ने आया, 1 रकात निकल गई, बाद में आया तो जमात में शरीक हो गया, हज़रत उमर ने सलाम फेरा तो वो 1 रकात पूरी कर लिया। 1 रकात मिल गई थी, सिर्फ 1 रकात छूटी थी तो हज़रत उमर ने कहा इसका नाम नोट करो, और 3 दिन देर से आएगा तो मैं इसको मुर्तद वाली सज़ा दूंगा। और जो पूरे हफ्ते नमाज ना पढ़े, वो फजर की नमाज जो पूरे महीने ना पढ़े, जुमे की नमाज ही तो हम हफ्ते हफ्ते पढ़ते हैं बस, लेकिन फजर की नमाज तो हमें लगता है महीनों से नहीं पढ़ी होगी। जुमे के दिन भी तो हम फजर की नमाज में नहीं पहुंच पाते मस्जिद के अंदर फजर की। हजरत उमर ने कहा इसका नाम नोट कर लो। गौर करो मेरे भाइयों, गौर कीजिए हम कैसे लग रहे हैं। एक वक्त, एक जिंदगी में एक टाइम देर से आया तो नाम लिख लिया गया, और हम मुसलमान हैं। जब हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को ऊंट के ऊपर बिठा दिया और अपनी लगाम ऊँटनी की पकड़ ली और लेके चल दिए, आप भी सोच रहे होंगे मौलाना कहां से निकले, कहां पहुंचे और फिर वहीं आ गए। ऊँटनी की लगाम पकड़ के जैसे ही चलने लगे और चलते 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 फिर बैतुल मक़दिस पे आ गए, तो वहां खड़े लोग मंजर देख रहे थे। यहूद और नसारा वो समझ रहे थे कि जो ऊँटनी के ऊपर बैठा हुआ है वही अमीरुल मोमिनीन है, वही उमर है जिसने इतनी जल्दी पूरी दुनिया के अक्सर हिस्सों पे कब्जा कर लिया और उसने इस्लाम को फैला दिया, झंडा इस्लाम का लहरा दिया, बैतुल मक़दिस तक आ गया। लेकिन उनका गुलाम ऊँटनी के ऊपर बैठा है, वो उतर के आता है बैतुल मक़दिस के करीब, लोग उससे मुसाफा करते हैं, समझ रहे हैं कि यही अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा मुझसे मुसाफा क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा आपको देखने के लिए हमारी निगाहें थक गई थी, हम आपको एक झलक देखना चाहते थे, आप अमीरुल मोमिनीन हैं इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। उनका गुलाम कहता है नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन मैं नहीं हूँ, अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊँटनी को बिठा रहा है, ऊँटनी की लगाम पकड़ के ऊँट को बिठा रहा है और ऊँटनी को साफ कर रहा है, उसको सहला रहा है और उसके पास पानी ले जाकर उसको पानी पिला रहा है। लोगों मैं तो उसका गुलाम हूँ, खादिम हूँ। अमीरुल मोमिनीन तो ये है, हमारी ऊँटनी पर बैठने की बारी आ गई थी और इनके लगाम पकड़ने की बारी आ गई थी। मैंने इनसे कहा था कि मेरी बारी आप ले लो, आपकी बारी मैं, इन्होंने मना कर दिया। फरमाया कि नहीं, जब अल्लाह ने मेरी किस्मत में लगाम पकड़ना ही लिखा है तो मैं ऊँटनी पर क्यों बैठूं? तो इन्होंने लगाम पकड़ना ही बेहतर समझा है, इन्होंने अपना हक मुझे नहीं दिया। यहूदियों ने जब ये मंजर देखा, सुना तो चीख पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इंसानियत का इससे बड़ा सबक क्या होगा? अपनी बारी अपने गुलाम को नहीं दे रहे हैं, ऊँट पर बैठना गवारा नहीं कर रहे हैं। मेरी बारी जब लगाम पकड़ने की आई है तो मैं लगाम पकड़ के ही चलूंगा, ऊँटनी पर नहीं बैठूंगा। ऊँटनी की लगाम पकड़ के मस्जिद के दरवाजे तक जाने में बेइज्जती नहीं है, और है तो बनी रहे। इस्लाम के कानून पर अमल करने में अगर बेइज्जती हो रही है तो होने दो, इज्जत का मालिक और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह ताला है। मेरे प्यारे साथियों, ये उस अमीरुल मोमिनीन की सादगी का हाल है जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई, जिसमें आपका चाइना भी था, आज़रबाईजान भी था, इराक भी था, ईरान भी था, मिस्र भी था, फिलिस्तीन भी था, सीरिया मुल्क शाम भी था, मिस्र भी था। इसमें ये सारे ममालिक आया करते थे। इतने मुल्कों, उर्दुन भी था, अलजायर भी था, इतने मुल्कों पर बैक वक्त हुकूमत करने वाली अगर कोई शख्सियत थी तो वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इतने मुल्कों पर खिलाफत करने वाली शख्सियत का हाल ये कि वो ऊँटनी की लगाम पकड़ के चल रहा है और ये दर्स दे रहा है अमीर जरूर हूँ लेकिन अमीरों को गरीब में कोई फर्क नहीं है।
مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے غلام پر رحم کرو، غلام بھی انسان ہوتا ہے، اس کو انسانیت سے مت نکالو، اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو، اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا۔ اگر ان سے ان کی ضرورت و طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو، جو ان کی طاقت سے باہر ہو، تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا۔ مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے، اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو، تو تم بھی اس کی مدد کرنا، اس کا سہارا بن جانا۔ یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا، اپنے غلام پر رحم کرنا۔ انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اس ذات نے دیا جس کی تعلیم کا یہ اثر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم دنیا والوں پر، زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین پہ صرف انسان ہی نہیں ہوتے ہیں، زمین پر جانور بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ میرے دو اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے تو ان کو پکڑ کے لائے۔ حضرت عثمان نے کہا اونٹ تیزی سے بھاگ رہے، تم ادھر آؤ ٹھنڈا پانی پیو، گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہو، یہ اونٹ میرے غلام پکڑ کے لے آئیں گے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، عثمان یہ اونٹ اگر غائب ہو گئے تو قیامت کے دن تم جواب نہیں دو گے، میں جواب دوں گا۔ پھر اونٹ کو پکڑ کے لائے اور بیت المال میں جمع کیا۔ پوچھا بیت المال کے ذمہ داروں سے اونٹ کیوں بھاگے، اونٹ کو کیا تکلیف ہے، کھانا پانی برابر نہیں دیتے تھے؟ تو جواب ملا کھانا پانی برابر دیتا ہوں، لیکن اونٹ تو جانور ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں، وہ تو آزادی چاہتے ہیں، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، آؤ امیر المومنین میں دکھاؤں یہ اونٹ کیوں بھاگے ہیں۔ انہوں نے ان کی دم پکڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں ایک زخم ہو گئے ہیں، ان دونوں اونٹ کی لیٹرین کے راستے سے خون نکل رہا ہے، زخم ہے، اور جب اونٹ زمین پر بیٹھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے کہا ان زخموں کی وجہ سے یہ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر نے نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ آج ان دونوں اونٹوں کے زخم کا مجھے پتہ نہیں چلا، کل قیامت کے دن تم اس سے حساب و کتاب نہ لینا۔ پھر جنگل میں گئے، جڑی بوٹی توڑ کے لائے، اس کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں لگا رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داروں نے کہا امیر المومنین ہمیں دے دو، غلام نے کہا ہمیں دے دو، میں اونٹ کے لیٹرین کے راستے میں لگا دوں گا۔ حضرت عمر کہتے نہیں یہ کام تم نہیں کرو گے، یہ میرا کام ہے، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں، ان اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اونٹ میرے دور خلافت میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے اونٹ کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اس اونٹ کی زخموں پر مرہم لگا رہے ہیں، جڑی بوٹی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے اللہ جو کام میرے کرنے کا وہ میں کر رہا ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ اے اللہ ان اونٹوں کے بھاگنے کا سبب یہ تھا، جو بھاگ گئے لیکن مجھے معلوم نہ تھا، اللہ قیامت کے دن مواخذہ مت کرنا، اللہ قیامت کے دن اس پر سوال و جواب مت کرنا۔ یہ اونٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا جب معاملہ یہ تھا تو سوچو انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کتنا رہا ہوگا، کتنا رہا ہوگا۔ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے بھیک مانگتا ہے تو، کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین میں مجوسی ہوں، گزر بسر چلانا ہے، کھانے پینے میں کمی ہے، اور پھر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، جزیہ بھی دینا پڑتا ہے، اس لیے بھیک مانگے بغیر کام نہیں چلتا، میرے پاس اتنا کھانے پینے کو نہیں ہے اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا اور بیت المال میں لے آئے، اس کو کچھ نقد دیا اور بیت المال کے کیشیئر سے کہا اس کا وظیفہ جاری کر دو۔
مجوسی ہے تو کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آدمی کی مدد کی جائے. مدد کی انسانیت اس کو کہتے ہیں، یہ تھی انسانیت. ایک بار کہیں سے وفد آیا، حضرت عمر فاروق نے کہا رات کا وقت ہے، وہیں رک جاؤ جہاں ہو، صبح آنا. لوگ مدینے کے بیابان جنگل میں رک گئے. حضرت عمر نے گھوڑا اٹھایا اور ان کی خیر خبر لینے کے لیے پہنچ گئے کہ وہ آرام سے ہے یا نہیں جنگل میں. تو جب جنگل کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر نے کہا غیر مسلم تھی وہ عورت، یہودی تھی، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہوگا رو رہا ہے. کہا چلو اس کو دودھ پلاؤ اپنا، اور آگے بڑھ گئے. پھر ان لوگوں کی خیر خبر لے کر آئے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ بستر سب موجود ہے، کھانا پینا ان کا انتظام کیا حضرت عمر نے، اور واپس آئے. جب جنگل سے واپس آ رہے تھے تو اسی جگہ پر دیکھا کہ وہ عورت ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رو رہا ہے. کہا تم بڑی نردئی ماں ہو، بڑی ظالم ماں ہو، کیسی عورت ہو، اپنے بچے کو چپ نہیں کراتی ہو، دودھ نہیں پلاتی ہو اور بچہ رو رہا ہے. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ماں اپنے بچے کو بھوکا کیوں رکھے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا عمر فاروق نے یہ قانون بنا دیا ہے جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اس کو وظیفہ نہیں ملے گا بیت المال سے، جب ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تب اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. اس بچے کا جو کچھ مجھے وظیفہ ملتا میں کھاتی ہوں وہ دودھ بن جاتا ہے اور دودھ بن کے بچہ پی لیتا ہے، تو میرے حصے کا وظیفہ مجھے ملتا ہے تو بچے کا نہیں ملتا ہے. جو حصہ مجھے مل رہا بیت المال سے تو اس میں اپنے بچے کو کیسے پال سکتی ہوں؟ وہ بچہ میرے حصے کا دودھ تو بچہ ہی پی جاتا ہے، اس لیے میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ عمر فاروق سے یہ کہہ سکوں کہ بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں آئے عمر، تو کتنا بڑا ظالم بن گیا ہے، کتنے بچوں کو تو بھوکا مارنا چاہتا ہے. پھر فوراً بیت المال گئے اور حکم دیا آج کے بعد یہ حکم نافذ کر دو کہ جو بچہ جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا بیت المال سے اس بچے کو اسی دن وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. غیر مسلم عورتوں کے بچوں کے لیے قانون بدل دیتے ہیں حضرت عمر فاروق اور کہتے ہیں آج سے جو بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. یہ انسانیت کا ایسا درس ہے، دنیا کی ساری مذہبی قومیں اور دنیا کے سارے دھرم اس سے خالی نظر آتے ہیں. یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق اگر کوئی دھرم دیتا ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. پڑھیں میڈیا والے، پڑھیں انڈیا ٹی وی کے اور زی ہندوستان کے اینکر، اسلام کی اسٹڈی کریں اور اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیں گے. تو اتنے بے شرم ہیں، دیکھا نہیں کیسے کیسے جملے بول رہے تھے جب کرونا مرکز نظام الدین کے بارے میں، کرونا بم، کرونا فیکٹری، کرونا جہاد. اصل سچے سب سے بڑے آتنکوادی کوئی ہیں، ہندو اور مسلمان کو لڑانے والے اگر کوئی ہیں تو یہ گودی میڈیا کی ٹیم ہے. سب سے بڑے آتنکوادی یہ، میں کہہ رہا ہوں آتنکوادی جاؤ جو کرنا ہو کر لو. سب سے بڑے آتنکوادی تم ہو، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والے تم ہو. تم کرونا بم اس کو بھی کہہ رہے تھے کہاں چھپا ہے مولانا صاحب. مارا ہائی کورٹ نے میڈیا کو تماچا، کتنا کرا تماچا مارا ہے میڈیا کو. یہ افواہیں انہوں نے پھیلائی ہیں، پھیلائی نہیں ہے پھیلوائی گئی ہیں. وہی ہڈی جو ہضم نہیں ہوتی، وہی ہڈی جس کا چسکا بہت میٹھا ہے، اچھا لگ رہا ہے، وہی ڈالی ہوئی ہڈی ہے. اب سوچو جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیسے بدنام کیا. بہت تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھو فلاں نرس کے سامنے ننگے ہو گئے، تھوک رہے، یہ کر رہے. کتنی واہیات خبریں اڑائی ان لوگوں نے، کتنی واہیات خبریں اڑائی تھیں ان لوگوں نے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جب تھپڑ مارا تب گونگے ہو گئے. اب ان کا نام نہیں لیتے، اب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. اب میرا معاملہ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. تقریر کہیں کی
بھیڑ کہیں کی نعرہ کہیں کا. ان کا حرامی پنا دیکھو. میرا جملہ بالکل صحیح ہے, برا مت مانیے گا. ان کا حرامی پنا دیکھو. 4 سال پرانی تقریر میری آج کی تقریر سے جوڑ کے دکھا رہا ہے. ان کا حرامی پنا دیکھو. قسم خدا کی ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے اماں کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے بھی رشوت مانگی ہوگی. نا 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 نا, انہوں نے ہڈی مانگی ہوگی, پہلے اتنا دو تو ہم باہر آئیں گے. اپنی اماں پر بھی رحم نہیں کھایا ہوگا انہوں نے. تقریر دکھائی دے رہا میری مالدہ کی, کلیا چک کی, اور بھیڑ دکھا رہا حیدرآباد کی. ارے میں آج تک اویسی کے ساتھ نہیں گیا ہوں, کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں, اویسی کے منچ پر نہیں بیٹھا ہوں, حیدرآباد میں میری تقریر نہیں ہوئی ہے NRCCA پر. تقریر یہاں کی دکھا رہا, بھیڑ وہاں کی دکھا رہا. نعرے تکبیر, میری تقریروں میں کبھی نعرے تکبیر لگائی, یہ NRCCA والے لگائی, اور اس کو جوڑ کے دکھا رہا ہے. صرف دکھا کیوں رہا معلوم ہے؟ بنگال میں ایک ماحول بنانے کے لیے کہ دیکھو اگر ممتا کے فیور میں مولانا بول رہا ہے تو ہندو بھی ایک ہو جائیں. صرف یہ دکھانے کے لیے. چناؤ BJP تھوڑی لڑ رہی ہے, چناؤ تو وہاں ہندوستان کی اینکر لڑ رہی ہے. چناؤ BJP نہیں لڑ رہی, چناؤ میڈیا لڑ رہی ہے. وہاں پر میڈیا کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بے بس عورت سے. ایک عورت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سورما اور چودھری, ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے چلے آئے. CBI, ED, الیکشن کمیشن, گرہ منتری, پردھان منتری, اور جو فوج آ رہی ہے وہ سب ایک عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا. اس کے باوجود اگر جیت گئی تو سمجھ لو کہ بڑے بڑے پہلوان ہار گئے, اور اگر ہار بھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ 10 آدمی مولانا جرجیز کو اکیلے مل کے ماریں گے تو بھیا مولانا جرجیز تو ویسے ہی ہار جائے گا, ویسے ہی مارا جائے گا. تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ تم نے اتنے لوگوں کو زمین پہ اتار کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ہار چکے ہو. تم ہار چکے ہو. تم نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اس جنگ میں ہار گئے ہو, اس الیکشن میں ہار گئے ہو. 10 آدمی مل کر کسی ایک کو مارے ہو, کر میرا مقابلہ, کر میرا مقابلہ, کر میرا مقابلہ. اتنا بڑا مقابلہ تو چائے والا بھی نہیں کر سکتا ہے. 10 آدمیوں کا مقابلہ اکیلے کر لے گا؟ اکیلے کر دو اور لڑوا لو, پھر پتہ چل جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. آپ نے اس مقابلے سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہار گئے ہو. جیت بھی جاؤ گے تب بھی ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ کیونکہ بے بس اور مجبور کر دیا گیا ہے, کر دیا تم نے. اور آگے سنیے میرے بھائیوں, بات آگے بڑھ گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا, یہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار اگر کوئی دھرم اور مذہب ہے اور انسانیت کی کا سبق دیتا ہے تو وہ ہے اسلام. اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے میں کوئی پتھر پڑا تو اس کو ہٹا دو. یہ مت دیکھو ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان, کوئی بھی گزر کے گر سکتا ہے, اس لیے اس کو ہٹا دو. یہ اسلام درس دے رہا ہے, اسلام درس دے رہا ہے. ایک جنازہ آ رہا ہے یہودیوں کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے. جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ تو یہودی تھا, اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہودی کا جنازہ تھا تو کیا ہوا؟ کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ ہم جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے, انسانیت کے احترام میں کھڑے ہو گئے. مرنے والا بھی تو انسان تھا. تو انسانیت کا درس دیا ہے اسلام نے. آؤ اور اس انسانیت کے سبق کو پھیلاؤ. ہندو مسلمان سکھ عیسائی نہیں, سب ایک خاندان کے لوگ ہیں. دعا کر سکتے ہو اللہ ان کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے, ان کو بھی سچے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے. لیکن یہ ہمارے بھائی ہیں, اس لیے میرے بھائیوں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر انسانیت کا درس دیا ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو جو صبح سے شام تک چلا ہے, شام سے صبح تک, اللہ تعالیٰ اس کو 2 بجے 2:15 بجے تک اس میں جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا, انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو بیمار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.